बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? सबसे पहले तो आज जुमा है, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जुमे का जो दिन है वो तमाम दिनों का सरदार कहलाया जाता है। और आज के दिन जितना हो सकता है दरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ा करें। हमारे इस टाइम जो है बहुत सारे मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उनको लेकर आज के दिन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा दुआ करें। कि रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह हो जाता है कि इंसान जो है वो दिन ब दिन जो है मसाइलों परेशानियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे कल रात ही पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो फिर इजाफा कर दिया है, पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा हो गया है और एक आम इंसान का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। चीज़ों को अगर हम देखें तो उससे जैसे पेट्रोल बढ़ता है उसके साथ साथ दीगर अशिया जो हैं आपकी ज़रूरत की, वो भी उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी इस एकदम से ये रेट बढ़ा है तो आने वाले उसमें देखेंगे कि हम लोगों के लिए मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुआ करें, हमारा मुल्क हम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं और एक ऐसे दोहराए पे खड़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा दुआ करें अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें और दुआ करते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो हमारे मुल्क और इस आवाम के लिए अच्छा सोच सकें। और इसके साथ ही ज़िलहज का चांद भी बहुत बहुत मुबारक हो तमाम मुसलमानों को। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हैं। आज हमारे साथ हैं जी सबसे पहले मुख्तार हुसैन फ़हीम साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर FBR मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अमर अली, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स मेंटोर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज FBR से रिलेटेड इनके डिपार्टमेंट के हवाले से इनसे जानेंगे और अमर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमर से आज हम बात करेंगे कि एक औरत अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो कैसे कर सकती है, क्या ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, किस तरह हम जो है अपना डिफेंस कर सकते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? माशाल्लाह। अच्छा, FBR के हवाले से तो पहले जान लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों को FBR के मुतालिक जो है अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में आज हमारे नाज़रीन को बताएं FBR से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रोही TV का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे दावत दी है। थैंक्स। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये पाकिस्तान में रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन के लिए इदारा है। इसमें मेन जो है इसके इदारे जो हैं वो हमारा IRS, जिसमें हमारा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और पाकिस्तान कस्टम्स। तो ये ज़ाहिर है हर किसी को पता है कि कस्टम्स में वहाँ भी ड्यूटीज़ की कलेक्शन का है इदारा वो, और पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मॉनिटर करने के लिए इदारा बनाया गया है। और इस तरह IRS जो हमारा शोबा है उसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तो ये सारे टैक्सेस हैं जिनको मॉनिटर करने के लिए ये FBR के द्वारा बनाया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत मुस्बत रोल अदा कर रहा है हमारा इदारा। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात करें कितने शोबे हैं, ऑडिट और रिकवरी निज़ाम जो है वो क्या क्या है? क्या ऑडिट का एक बहुत बड़ा निज़ाम है हमारे यहाँ, ऑडिट का और रिकवरी का। इसमें एक तो टैक्स पेयर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके ऑडिट को सिलेक्ट किया जाता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट इस्लामाबाद से भी सिलेक्ट करता है हमारे ऑडिट्स को, और हमारे हमारे इदारे के जो कमिश्नर साहबान हैं वो भी ऑडिट सिलेक्ट करते हैं किसी न किसी वैलिड इंफॉर्मेशन पे। लेट्स से कि एक बंदा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे वो 10 लाख रुपए अपनी इनकम शो करता है एनुअली, सालाना, और 50 लाख की या 70 लाख की वो कोई गाड़ी खरीदता है या कोई मकान खरीदता है, तो वो उसमें वेरिएशन इतनी होती है कि उसको ऑडिट में सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, एक तरीकाकार के तहत उसको फिर नोटिस दिया जाता है, फिर वो ऑडिट के लिए पार्टी अपना रिकॉर्ड लाती है, जस्टिफाई करती है। अगर प्रॉपर जस्टिफाई करती है तो ओके, अदरवाइज फिर जो है ना उन्हें जुर्माने और पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है उन्हें फिर। सही, ये तो अच्छा, अमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? आजकल तो
اسلام آباد موو کر گیا تھا تو اس کے بعد سے ساری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسلام آباد کے اراؤنڈ میں چل رہی ہیں. اچھا، یہاں ملتان سے اب چلیں گے؟ ہاں ملتان سے موو کر چکا ہوں اسلام آباد, اور شاید 1 سال بعد اسلام آباد سے بھی موو کر جاؤں گا. مطلب ٹریول چل رہا ہے. ناٹ ایگزیکٹلی شیور بٹ شاید یو اے کی طرف یا پھر یورپین کسی اسٹیٹ میں. اچھا صحیح. اچھا، فیمیل سیلف ڈیفینس کے حوالے سے سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں نا کہ کیسے لڑکی اپنے آپ کو جو ہے اپنا دفاع کر سکتی ہے. اچھا, بیسکلی اس کنڈیشن تک آنے کے لیے کہ آپ اتنا مطلب اس قابل ہو سکیں کہ خود کو ڈیفینڈ کر سکیں, کچھ جو مطلب چیزیں آپ کو پہلے کور کرنی ہے. ایک تو آپ کو مائنر فٹنس, مطلب آپ کا ایک بیسک لیول کا فٹنس لیول آپ کو مینٹین کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 قدم چل کے سانس چڑھ جاتا ہے اور پھر آپ کہیں کہ میں 3-4 لوگوں کو آرام سے مطلب سنبھال لوں, تو وہ مشکل ہے. آپ کو ایک بیسک لیول کا فٹنس لیول مینٹین کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ آپ کو اسکل پہ ورک کرنا ہے, اور اسکل پراپر والی اسکل پہ, یوٹیوب والی اسکل پہ. یوٹیوب پہ موسٹلی جو آپ کو ویڈیوز ملیں گی وہ بالکل نیوٹرل سینیریوز کی ہیں, جہاں پہ ایک بندہ جو اٹیکر دکھاتے بھی ہیں وہ بالکل نیوٹرل, آپ مطلب جو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے, جو پریکٹس کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا, مجھے چوٹ نہیں لگے گی. تو وہ جب آپ پریکٹس نیوٹرل سینیریوز کی کرتے ہیں تو آپ نیوٹرل سینیریوز کو ہی بیئر کر سکتے ہیں. آپ اسٹریٹ پہ نہیں افیکٹو ہوں گے. آپ کو اسٹریٹ افیکٹونیس کے لیے اسٹریٹ کی انٹینسٹی, جو پاسبل انٹینسٹی ہے, اس پہ ٹرین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر اسکل پہ ورک کر لینے کے بعد جم وغیرہ کوئی بھی جوائن کر کے, کوئی بھی مینس کے اس طرح کا مارشل آرٹس کا کلب ہے وہاں پہ جوائن کریں, دیکھیں ٹرینر اچھا ہے, اسکل پہ ورک کریں. اور اس کے بعد ان چیزوں کو پھر آپ کو مطلب ریگولر پریکٹس کی بے شک نہیں بھی اگر ضرورت, آپ گھر میں ان چیزوں کو بس دہرا سکتے ہیں. صحیح. آپ کے ہاتھ پاؤں جب چلتے رہیں گے, آپ کی بیسکلی آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے, آپ کو مسل میموری شارپ کرنی ہوتی ہے. جتنی مرضی چیز آپ سمجھ لیں, لیکن جب ٹائم آف انسٹنس آئے گا آپ کی مسل میموری ہوگی, آپ کا باڈی ریئیکٹ کرے گا, کبھی بھی آپ سوچ سمجھ کے نہیں کر سکتے. تو ایکچولی ہوتا ہی ہے, ہم جب ٹرین کرتے تو ہمارے ریفلیکسز چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں کبھی نہیں سوچنا پڑتا کسی نے پنچ کیا اور ہم ہاتھ اوپر کر کے بلاک کریں, ہمارا ہاتھ خود بخود اٹھتا ہے. صحیح. تو 2 لوگ ہوں گے, 3 لوگ ہوں گے, کیونکہ ہماری باڈی ٹرین کر کے وہ مسل میموریز ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. تو آپ کو بیسکلی مسل میموریز پہ ایک جو فوکس رکھنا ہے وہ مسل میموری ڈیولپ کرنی ہے, مطلب آپ کو اتنا پریکٹس کرنا ہے. دوسرا فوکس یہ رکھنا ہے انٹینسٹی کا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بس یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں کہ کسی نے ایسے مارا, آپ نے ایسے روکا اور پھر پنچ کر دیا, اور پھر آپ کو لگے گا باہر بھی کسی کو ماریں گے اور وہی افیکٹ ہوگا. ٹریننگ بڑی ضروری ہے. ایک ٹرین بندہ بھی اگر اس کو پراپر مینس کے مومنٹم وغیرہ بھی اس نے نہیں ٹرین کیا, وہ بھی اگر کسی کو پنچ کرے گا نا تو باہر کسی کو چوٹ نہیں لگتی. اور جب آپ ایگریسو کنڈیشن میں ہوتے, جو بھی اٹیکر ہوتا ہے وہ کئی معاملوں میں تو زندگی موت کا اس کو بھی خوف ہوتا ہے. تو جب اس کا بلڈ پمپ کر رہا ہوگا, آپ اسے جتنا آپ اسے راڈ بھی اٹھا کے مار دیں گے وہ برداشت کر جائے گا. تو آپ کو پھر اس انٹینسٹی کے حساب سے کرنا ہے کہ آپ کو صرف ایک اسٹرائک کا ہی موقع ملے گا, وہی چانس نکالنا ہے اور اسی سے آپ نے فائدہ اٹھانا. صحیح. اچھا, یہ کتنی ضروری ہے ایک فیمیل کے لیے؟ آج کل کے سینیریو میں تو یہ مسٹ ہے. مطلب جو کچھ کیا کہیں, جس طرح آپ کسی بھی لائف سیونگ, کسی بھی آرٹ کی یا اسکل کی ٹریننگ لیتے ہیں, آپ اگر سوئمنگ ہے مسٹ ہے, ہر بچے کو آنی چاہیے, بڑوں کو بھی آنی چاہیے, لیکن بچپن سے آپ ان چیزوں کی ٹریننگ لازمی لیں. پانی میں کیسے سروائیو کرنا ہے, ایون جس طرح یہ سمر کیمپ, کچھ آؤٹ ڈور سمر کیمپس ہوتے ہیں, بچوں کو ان میں انوالو کریں. اس کے علاوہ مارشل آرٹس, اور اگر پراپر مارشل آرٹ نہیں کرتے تو بیسک جو سیلف ڈیفینس ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا بچہ اگر کہیں اکیلا جا رہا ہے تو آپ کو ہر جگہ اس کے اوپر پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بچی اکیلی جا رہی ہے, آپ کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ تسلی ہے کہ وہ سروائیو کر سکتی ہے, چاہے وہ انسانوں کے جنگل میں ہے, چاہے کسی بھی طرح کی سچویشن میں, وہ سروائیو کر جائے گی. لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا, ہم لوگ بہت زیادہ بچوں کو پیمپر کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں, تو اس طرح کی بھی ہارڈ چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں دیتے بچوں کو. میں پچھلے کچھ سالوں سے آبزرو کر رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں کہاں سے شروع ہوئی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ آرام طلب ہو چکے ہیں. ان کے مقابلے میں ہم لوگ جب بھی باہر جاتے ہیں تو باہر کے معاشرے میں, وہاں ابھی یوکرین میں ایک کمپٹیشن ہوا ہے, اس وقت وہاں پہ جنگ چل رہی ہے. جنگ کے دوران ان کا ایک سپورٹس کا کمپٹیشن ہوا ہے جس میں انڈر-12 کی جو پریزنس تھی 500 سے 600 کے درمیان تھی. مطلب 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, 500 سے 600 کے درمیان سے پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے کمپیٹ کیا. یہاں پہ آپ کے نیشنل کمپٹیشن میں اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے ایتھلیٹس کی. تو وہ اپنے بچوں کو جو ہیلدی ایکٹیویٹیز یا جو ایکٹیو لائف سٹائل ہے اس میں انوالو کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایکٹیو لائف سٹائل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو, ملتان کی بات کروں تو میکسیمم کھانا پینا اور گھومنے کی میکسیمم جو اس وقت ہمارے پاس جگہیں بچ چکی ہیں وہ یا تو کوئی ہوٹل رہ گیا ہے یا پھر کوئی دریا کنارے کا ہوٹل ہوگا. دریا کنارے کا ہوٹل, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کیونکہ آپ کو نا وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پر تفریح کے حوالے سے ہماری کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ بھی نہیں ہے. ہمیں تفریح کا شعور بھی نہیں ہے, تفریح کس طرح کرنی ہے. ہے اگر ہم نے
پھر سپورٹس کی بھی اگر ہم بات کریں اور فٹنس کی بھی اس حوالے سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. چیزوں کو کھیلوں کو جس طرح فروغ دیا جاتا تھا بچوں کو بہت اسپیشلی اسکولوں میں جو ہے پلے گراؤنڈز ہوتے تھے ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس وقت تو یہ چل رہا ہے انفارچونیٹلی اسکولز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے بچوں کو خراب کرنے. مطلب انہوں نے بچوں کو بالکل ایک نئے گریڈ کے کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے کہ بچوں کو اگر او لیول اے لیول میں ہے تو اچھا گریڈ لانا ہے, اگر میٹریکولیشن سسٹم میں تو بھی انہوں نے مارکس لانے ہیں. مطلب ان کا کوئی اور ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. میٹرک میں بولیں گے انٹر کے لیے تیاری کرو, انٹر میں بولیں گے اس کے میڈیکل یا انجینئرنگ کے لیے تیاری کرو. جب وہ بچہ کر کے باہر نکلتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. مطلب مجھے تو میں ارن کروں گا اپنی اسکل پہ, اور اگر میں کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جو بالکل ایک نیا سینیریو ان کے لیے کھل جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ جو چیز مجھ سے پوچھی جا رہی ہے وہ تو میں نے ساری زندگی ٹرین ہی نہیں کی, پڑھی نہیں ہے, سیکھی نہیں ہے, پھر اسے نئی اکیڈمیز جوائن کرنی پڑتی ہیں. مطلب ساری زندگی ایک کیا اس کو بولیں پیرانویا ہے جس میں مینس کے اوپر سے نیچے تک ہم سب لوگ کسی نہ کسی انداز میں انوالو ہوئے ہیں اور ہم الجھے ہوئے ہیں, ہم اس سے نکل نہیں پا رہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے بچنا کیسے ہے اس سے. ایسے ہی, اور وہ واقعی الجھنوں کا شکار بھی ہیں, اور پھر مسائل ہمارے اتنے ہیں جن کے سولوشنز ہمیں بہت کم نظر آتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ بڑے ڈسٹربمنٹ کے طور پہ. اچھا جس طرح سر بجٹ پیش ہوا, بجٹ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اس کے بعد ٹیکسز مزید میں اضافہ کر دیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب اس میں اضافہ ہوگا ریونیو اکٹھا کرنے میں بھی, اور لوگوں جتنے جو ٹیکس سے بچ رہے تھے وہ بھی اب اس میں شامل ہو گئے ہیں, بہت سارے جو چھوٹے تاجر تھے وہ بھی شامل ہیں اب اس میں. تو ظاہر ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو اپنے ریونیو ٹارگٹس کے حصول کے لیے نئے ٹیکسز بھی لگانا پڑتے ہیں, اور ٹیکس پیئرز کو جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی اپنی پالیسی دیتے ہیں وہ. تو ریسنٹلی جو بجٹ ہوا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو سیکٹر ٹیکس سے جو دور تھے تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. ابھی جو صرافہ بازار والے یہ جو گولڈ سمتھ ہیں جتنے, تو وہ سارے ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں, ان کے لیے ایک پرسنٹیج وضع کر دی گئی ہے, وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. اور چھوٹے تاجر جو ٹیکس نیٹ سے دور تھے وہ آئیں گے. ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا ہمارا ایک سیکٹر ریئل اسٹیٹ ہے پراپرٹی کا, تو اس میں ٹیکس بہت کم آ رہا تھا, تو ریئل اسٹیٹ بھی اب ٹیکس نیٹ میں آئے گا. یہ سارے ایسے سیکٹر ہیں جو پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے, تو یہ سارے لوگ اب انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس بھی دیں گے وہ, اور ایک ہیوج ٹیکس جو ہے نا وہ پاکستان کو ملے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوگا؟ آلموسٹ آف کورس اضافہ بہت زیادہ ہوگا. گورنمنٹ کو ٹارگٹ کے حصول کے لیے یہی طریقے ہی ہوتے ہیں نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. صحیح ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. جی میں عبداللہ رحیم خان سے فہیم حسین بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی چل رہا تھا آپ کی فٹنس کے بارے میں, اور جو عورتیں فٹنس مطلب جی بولیں. اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ فٹنس کیسے کی جا رہی ہے, کیسے کی جا رہی ہے, مطلب وہ ٹریننگز کے حوالے سے میرا مطلب کہ وہ جو بول رہا تھا کہ ایسے اپنا دفاع کریں, عورتیں تو گھر سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب کیسے دفاع کیا جائے, گھر میں بھی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں گھر میں بھی دفاع ہو سکتا ہے. گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کوئی ٹرینر جس سے آپ کوئی چیز سیکھ لیں. اچھا ایک چیز آپ نے سیکھی ہے نا, اس سے کوئی ایک موو سیکھا, اس کے بعد اس موو کو ضروری نہیں کہ آپ وہیں پہ جا کے پریکٹس کریں, وہ موو اپنے گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں. صحیح. میرا طریقہ کیا رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی کلائنٹس آتے ہیں, اچھا اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ایج کیٹیگری میں کلائنٹس ہوتے ہیں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جو سیکھ کے جانے بس یہ یہیں تک ہے اور آپ نے کہیں نہیں جانا. ہم سب کو کسی نہ کسی انداز میں کہتے ہیں اچھا جو کچھ آپ نے یہاں پہ کیا ہے گھر جا کے باقی فیملی ممبرس کو بھی انوالو کریں. صحیح. جو آپ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں گھر جا کے آپ مینس کہ اگر آپ کے فادر مدر ہیں انہیں کریں, بہن بھائی ہیں, مطلب ضروری نہیں کہ انہیں آپ جم میں لے کے آئیں, لیکن جو کچھ آپ نے سیکھا ہے جو آپ پریکٹس کریں ان کو بھی انوالو کر لیں اپنی اس ایکٹیویٹی میں, وہ گھر رہ کے بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. اچھا ان کا جو سوال ہے کہ کس طرح سے کریں, گھر بیٹھ کے آسان سا طریقہ ایک پھر وہی یوٹیوب رہ جاتا ہے, لیکن یوٹیوب پہ سرچ کرنا کہ کون بندہ زیادہ اچھی بات بتا رہا ہے یہ زیادہ مشکل ہے. مطلب اگر آپ ایک لیم بندے کو جس کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو چوز کرنے میں بہت پرابلم ہوتا ہے, اور جب تک وہ کسی صحیح بندے تک پہنچتا ہے تب تک وہ کوئی 5-6 مہینے یا سال ضائع کر چکا ہوتا ہے.
تو مینس کے سلیکشن کرتے ہوئے تھوڑا سا مینس کے ویجیلنٹ رہیں, دیکھیں کہ کس بندے کو آپ چوز کر رہے ہیں, کیا اس کا پوئر اور ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہی چیزیں آپ گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں. صحیح. اور ٹریننگ کا بھی جاننے سے آپ بیسک اگر میں بات کروں کہ گھر میں پش اپس, اسکواٹس, یہ دو چیزیں جو لازمی کر لیں. سیٹس میں کر سکتے ہیں, کاؤنٹ پہ کر سکتے ہیں. جیسے ایک دن کا کاؤنٹ کر لیں, دن میں 50 پش اپ کر لیں. اب آپ نے چاہے ایک بار میں ایک آپ سے ہوتا ہے, رک جائیں, سانس لیں, دوبارہ ایک کر لیں, اس طرح کر کے 50 پہ لے کے جائیں. 30 سے سٹارٹ کر لیں. اپنے ایز پہ سٹارٹ کریں, ضروری نہیں کہ آپ نے زبردستی کرنی خود پہ. پش اپس اور اسکواٹس, وہ جو کھڑے ہو کے آپ ہاف سٹ اپ کرتے ہیں, تو یہ دو چیزیں مسٹ کریں. گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے, اور گریجولی سب کا ہی فٹنس لیول انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح. اچھا, جس طرح سر ہم ٹیکس کی بات کریں, ایک عام بندے کے اوپر تو مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے. ایک آلریڈی جو ٹیکس پے کر رہا ہے وہ اس پہ بھی مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. ایک عام ہم بندے کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی پالیسی تو گورنمنٹ کی ہے. ہم تو خیر اس میں ہم تو خود جس طرح جو عام آدمی والا حساب ہے ہمارا بھی وہی ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے سے ہی وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہ. تو ظاہر ہے بوجھ تو عام لوگوں پہ پڑا ہے. جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے, تو الٹیمیٹلی ہر چیز پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے سارا. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے نا, جو ٹیکس پیئرز کا, جو لوگ کما رہے ہیں, اگر وہ صحیح طریقے سے اگر ٹیکس دینا شروع کر دیں تو میرے خیال عام آدمی پہ بوجھ بھی کم ہو جائے گا. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں غلام سرور بات کر رہا ہوں. جی, ملتان سے. تو ٹیکسیشن کے بارے میں پتہ کرنا تھا. یہ جو فائلر اور نان فائلر کے بارے میں یہ بتا دیں, فائلر کے کیا فائدہ ہوتا ہے, نان فائلر کے کیا؟ فائلر اور نان فائلر کے بارے میں معلوم. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. حقیقت میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں انکم ٹیکس میں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نیشنل ٹیکس نمبر لے لیا ہے اور میں اب فائلر ہو گیا ہوں. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. فائلر بندہ تب بنتا ہے جب وہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے, مین کہ اپنی پراپرٹی دکھاتا ہے, میری انکم کتنی ہے, میرے پاس کیا پراپرٹی ہے, اور یہ ساری چیزیں جب وہ بتاتا ہے, اپنی ایکسپینسز, انکم, ساری ایک ڈیٹیل ہوتی ہے اس فارمیٹ میں دی ہوئی تھی ٹیکس ریٹرن میں. تو جب یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے اور ڈیو ٹائم پہ, لیٹ سے کہ ابھی جو ہماری جو ریٹرن ہوگی ٹیکس ریٹرن جو 2022 کی, اس کی اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے 30 سپٹمبر. ٹھیک ہے. جو بندہ 30 سپٹمبر تک اپنی ریٹرن فائل کرے گا وہ فائلر ہوگا, اور جو بندہ فائل نہیں کرے گا تو وہ نان فائلر ہوگا. وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے انکم ٹیکس میں رجسٹریشن کروا لی تو آئی ایم فائلر. نو, جب وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا, اپنے تمام حساب کتابات وہ اپنی اس ریٹرن میں وہ مینشن کرے گا, اور ٹائم پہ وہ ریٹرن فائل کرے گا, تو وہ فائلر ٹریٹ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ فائلر کو فائدے کیا ہیں اور نان فائلر کو نقصان. بالکل ایسے. تو فائلر کو تو بہت زیادہ پاکستان میں تو جن کو پتہ ہے وہ تو اپنے آپ کو فائلر بناتے ہیں خود. وہ آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے تو اس کے اوپر آپ کو 2% کی بجائے 1% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. پراپرٹی کا کوئی ہے تو اس پہ بھی 50% آپ کو رعایت ہے. آپ ایک ریسپیکٹیبل سٹیزن آف پاکستان مانے جاتے ہیں جو بندہ فائلر ہوتا ہے, جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے. تو اتنے فائدے ہیں کہ میرا خیال ہے بزنس مین ہی اس کو جانتے ہیں کہ فائلر کے کتنے فائدے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی چھوٹا جو کاروباری طبقہ ہے, اگر وہ بینک میں سے اپنی رقم وڈرا کرواتا ہے یا کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کو فائدہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی فائلر ہونے کا کیا فائدہ ہے اور نان فائلر کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال پہ ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں. السلام علیکم. نہیں, کال پہ نہیں ہے. اچھا, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نان فائلر کے جو کیا فائدے ہیں, نقصانات کیا ہیں. اچھا, نقصانات پہ بھی آ جاتے ہیں نا, کیا کیا آپ کو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ تو نقصانات تو یہی ہے کہ آپ اپنا خود ہی نقصان کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پراپرٹی جو نا اپنی بیچی ہے یا خریدی ہے, کتنا اس پہ ہوتا ہے چارجز؟ اگر پراپرٹی آپ کی کتنی ہو تو اس کے بعد آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. وہی مطلب 1% فار فائلر اینڈ 2% فار نان فائلر. تو وہ بھی اگر آپ کی پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو اس ویلیو پہ بھی لاکھوں روپے کا ٹیکس بعض اوقات بن جاتا ہے. تو فائلر جو ہے وہ اس کا فائدہ لیتا ہے اور نان فائلر اس کا نقصان اٹھاتا ہے. اس کو پھر زیادہ پے کرنی پڑتی ہے. اور اگر وہ پے بھی کرتا ہے, ٹیکس پے کرتا ہے, تو وہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی اس کا شیئر ہوتا ہے. تو
सही। तो इस दफा आपका कितना टारगेट था? हमारा टारगेट जो था अल्हम्दुलिल्लाह FBR ने इस मरतबा तो कोई टारगेट था 5,800 अरब का टारगेट था। अच्छा। तो FBR ने तो मोर देन 6,000 अरब जो है ना वो रेवेन्यू टारगेट पूरा किया है, टारगेट से ज़्यादा किया है। और आई थिंक कि इसमें हमारे जनूबी पंजाब में जिस तरह हमारा मुल्तान, DG खां भावलपुर और हमारे ऑनरेबल चीफ कमिश्नर आबिद रज़ा बुदला साहब और हमारे मुअज़्ज़िज़ जो कमिश्नर्स हैं उनकी दिन रात की जो मेहनत और तगो-दो से जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा शेयर है इस टारगेट के हसूल में। और चूँकि यहाँ ये टेक्सटाइल का एरिया भी है और यहाँ इतनी दिन रात की मेहनत से ये जो हमारा ओवरऑल जो टारगेट जो अचीव हुआ है उसमें आई थिंक कि हमारे जनूबी पंजाब का बाकी सूबों से ज़्यादा शेयर है, बाकी इलाकों से, बाकी रीजन से हमारे इस रीजन का ज़्यादा शेयर है हमारा। इस दफा मतलब शेयर रेवेन्यू आपका अच्छा इकट्ठा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमर, जिस तरह हम बात कर रहे थे सेल्फ डिफेंस पे, तो ये कितना काम करता है ईमेल के हवाले से? आप अगर स्पेसिफिकली लाइक जो दोनों जेंडर्स में एक फ़र्क है स्ट्रेंथ का, ठीक है, अगर उसको सामने रख के बात कर रहे हैं तो लिटरली ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपका वेट मैटर नहीं करता, आपकी हाइट मैटर नहीं करती, आपका स्किल मैटर करता है। ठीक है। आपका स्किल जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। एक बहुत हैवी बंदा और अनस्किल्ड बंदा बहुत इजीली मार खाएगा, और एक लाइट वेट का 50-55 लड़की की बात कर लेते हैं, 50-55 kg की कोई भी लड़की अगर वो स्किल्ड है वो किसी भी 70-80-90 kg के बंदे को आराम से, मतलब एक हैवी अपने से बड़े कद के बंदे को भी आराम से। अच्छा, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं कि अगर एक लड़की के सामने एक ताकतवर इंसान हो तो वो उसका मुकाबला कैसे कर सकती है? अच्छा, जो स्पेसिफिकली इस हवाले से ट्रेनिंग है या सेल्फ डिफेंस के ये जो महीने इसकी जो ट्रेनिंग है, इसमें हम जॉइंट मैनिपुलेशन और लिवरेजेस को यूज़ करते हैं। अब लिवरेज क्या होता है कि किसी भी अटैकर के बॉडी वेट को हमने अपने हिसाब से यूटिलाइज करना। मतलब हो सकता है उसका हाथ बहुत लहीम शहीन सा है, वो अगर सीधा मारेगा तो हम स्ट्रेट बिल्कुल सामने के एंगल से नहीं रोक सकते, हम लेवरेज लेंगे उसके किसी जॉइंट से, किसी जॉइंट को बेंड कर देंगे, मीन्स के जहाँ पे हमें जोर कम लगाना पड़े। हो सकता है हम स्टेप आउट कर जाएं, सामने से वो अगर भागते हुए आ रहा है या आके पुश करने की कोशिश कर रहा है तो बजाय आप खड़े रह के, ऑब्वियसली हैवी है तो वो आपको धक्का दे देगा, मिसाल दे रहा हूँ, तो तब हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप साइड पे लेंगे, हल्का सा उसको ग्रिप करेंगे, उसी के मोमेंटम को आगे ट्रांसफर कर देंगे, होगा ये वो अपनी जोर में थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो इस तरह हम डिफरेंट पोजीशन में लिवरेजेस को यूज करते हैं। तो जब आप जॉइंट मैनिपुलेशन की ट्रेनिंग करते हैं, लिवरेजेस यूज करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए कोई भी अटैकर मुश्किल, इवन 1 या 10 लोग भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होते। सही। और फिर जैसे जैसे आप, फिर वो ये लेवल बाय लेवल चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर एक्सपीरियंस चेंज होता है, डेवलप होता है, आपका स्किल डेवलप होता है, तो आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको बार बार प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको मसल मेमोरी क्या उसको बोलते हैं, शार्प करने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा फिर आपको नहीं उन रूटीन को बार बार दोहराने की ज़रूरत। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं ख़वातीन का रुझान इस कितना है? ख़वातीन का रुझान सबसे ज़्यादा जो हमें कॉल्स आती हैं वो ख़वातीन की तरफ से आती हैं, और सबसे ज़्यादा जो बैकआउट या वॉकआउट करती हैं वो भी ख़वातीन। सही। कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली का रीज़न हो सकता है, ऑब्वियसली घर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब टीवी पे आपसे एक सिचुएशन देख रहे हैं, माशरे में कुछ सिचुएशन देख रहे हैं, तो आपका खुद भी दिल करता है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो मदर्स हैं, उनका दिल करता है कि अच्छा ठीक है हम भी स्ट्रांग हो, हमारे बच्चे भी स्ट्रांग, बच्चे भी, हाँ। तो वो मीन्स के उस मोटिवेशन में ज्वाइन कर लेती हैं, जिम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती हैं, ग्रेजुअली कोप नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती होंगी, बस मैं अंदाजा बता रहा हूँ, प्रॉब्ली घर की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी, सही। घर के जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। तो मीन्स के जिस तरह हम बात करते हैं कि एज अ मुआशरा हमें अपने हमसायों को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है, इसी तरह इंडिविजुअली भी हमें घर के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। हमें ये देखना अगर एक बंदा भी कोई प्लस वर्क कर रहा है जिसका उससे फायदा है, तो उसका वो फायदा घर के बाकी अफराद को भी ट्रांसफर होगा। घर का एक बंदा फिट होगा, बाकी लोग उसको देख देख के फिट हो जाएंगे। घर का एक बंदा बीमार होता है, बाकी लोग भी खुद ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं, सबको कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल है। हाँ, ये ठीक है, और इस तरह से चलते नेचुरल है। हैं। हाँ। तो जब ये चीज रेसिप्रोकल है, अगर बीमार बंदा सबको बीमार कर सकता है, तो फिट बंदा सबको फिट कर सकता है, खुश बंदा सबको खुश कर सकता है, मोटिवेट बंदा सबको मोटिवेट कर सकता है। हाँ। तो आपको अपने घर में एटलीस्ट एक वो जो स्पार्क
इग्नाइट हुआ है ना, हाँ, आपको वो उसको करने खत्म की नहीं होना, उसको मीन्स के थोड़ा पनपने दें, बढ़ने दें और मजीद उसको सपोर्ट करें। सही। अच्छा, ट्रेनिंग्स में क्या क्या आप सिखाते हैं फिर, अगर एक लड़की को, जाहिर सी बात है एक मेल और फीमेल में फ़र्क तो होता है, या दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं? दोनों की बॉडी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, बॉडी जिस तरह से बिहेव करती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इवन जो हम फूड इनटेक करते हैं मेल की बॉडी में, वो डिफरेंटली मीन्स के फूड बिहेव कर रहा होता है फीमेल की बॉडी में, प्लस आपकी रूटीन्स भी मैटर कर रही होती हैं। सही। तो जो फीमेल्स के वर्कआउट हैं वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, हमारे जिम में क्या हम लोगों ने जो डंबल्स कस्टम मेड किए हुए हैं, उनके जो बेसिकली वुडन डंबल्स हैं, जो पाकिस्तान में शायद और कहीं पे किसी भी जिम में नहीं। आप यूएफसी जिम चले जाए, किसी भी एस्टैब्लिश जिम में भी चले जाए, किसी के पास भी यूएफसी जो वुडन डंबल्स हैं वो नहीं है। रीजन ये, हमने खुद बनवाए, खुद ही डिजाइन किए, खुद ही बनवाए। उनका क्या फायदा होता है, लोहे का डंबल उठाने से जो हाथों पे गिल्टियां बन जाती हैं, लकड़ी के डंबल उठाने से नहीं पड़ती। ठीक है। वेट बैलेंस्ड है। खवातीन की रिस्क के हिसाब से हमने रॉड्स वाले डंबल बनाए हैं, ताकि उनकी रिस्क को मतलब वेट उठा के प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली जो खवातीन, एक रीजन ये भी है बैकआउट करने का, कि वो ऐसे ट्रेनर्स के साथ स्टार्ट कर लेती हैं जो उन्हें स्टार्ट से ही, मतलब एक बिल्कुल न्यू भी है, उसने ज्वाइन किया और आपने उसको कार्डियो पे लगा दिया। ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा है, उसकी बॉडी को कंडीशनिंग नहीं हुई, आदत नहीं है। वो क्या करेगी, वो एंकल्स उसके एक करने शुरू कर देंगे, नी पेन करना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली उसको छोड़ना पड़ेगा, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो आपको बहुत ग्रेजुअल लेके चलना पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेनर की भी जाहिर सी बात है जरूरत पड़ती है, उसके बगैर तो फिर आप नहीं ट्रेंड हो सकते। अच्छा जी, मजीद भी आपसे बात करेंगे। अच्छा, जो आप टारगेट कोई भी है उसके हसूल पे बाद जो है आपको रिवॉर्ड या इजाजिया का क्या तरीके का, के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। ये बड़ी एक एफपीआर की एक अच्छी रीत है कि जब टारगेट के हसूल में तमाम मुलाजमीन को उसमें प्रॉपर शेयर मिलता है। रिसेंटली भी एफपीआर के तमाम मुलाजमीन को इस टारगेट के हसूल के बाद उनकी तनख्वाहों के बराबर एजाज़िये भी मिले हैं और उनको रिवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो ये उनका हक भी है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने सैटरडे की छुट्टी जो है वो एफबीआर के जो ना लोगों के लिए बंद की हुई है छुट्टी। तो ज़ाहिर है हम तो सैटरडे और संडे को भी हम दफ्तरों में होते हैं, और हमारे लिए ये हुक्म आता है कि आपने रात 12 बजे तक, कल 30 जून था तो मेरा पूरा एफबीआर एज वेल एज हमारा आरटीओ मुल्तान रात 12 बजे तक, मेरे तमाम अफसरान रात 12 बजे तक दफ्तर में मौजूद थे। सही। तो ये टैक्स की कलेक्शन में अगर इतना हमारा शेयर होता है कि हमारी हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी गवर्नमेंट हमसे ले लेती है, तो ज़ाहिर है उसका जो है ना रिवार्ड वो हमें मिलता है, और इससे मुलाजमीन में एक अच्छी आती है कि काम करने की ना अच्छा जोश आता है कि हम हिम्मत भी मिलती है, काम आपके अप्रिसिएशन भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो फिर अच्छा, ये बताएं आपके रेवेन्यू के हसूल में आरटीओ मुल्तान और एलटीओ मुल्तान का क्या किरदार है? देखिए, पहले तो आरटीओ मुल्तान अकेला था, ऑफिस था, तो अब जो बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस भी बना दिया गया है। उसके लिए हमारे चीफ कमिश्नर्स भी और स्टाफ भी अलग है, लेकिन है हमारा सेटअप हमारा एक ही है। तो उसमें ज़ाहिर है मैंने पहले भी बताया था कि जनूबी पंजाब का ये हमारा, चूँकि एलटीओ ख़ास तौर पर एलटीओ जो है वो पूरे जनूबी पंजाब को कवर करता है। वो तो एलटीओ और आरटीओ दोनों का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के इस रेवेन्यू में। तो जिस तरह हमारे टेक्सटाइल सेक्टर फैसलाबाद और हमारा मुल्तान बहुत बड़ा टेक्सटाइल जोन है, तो जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो सारा जनरेट यहीं से होता है, जनूबी पंजाब से होता है, और यहीं वो हो रहा होता है, उनके असेसमेंट उनकी यहीं हो रही होती है, ऑडिट यहीं हो रहे होते हैं, रिकवरी यहीं से हो रही होती है सारी। सही। लोगों का क्या बिहेवियर होता है? लोग ज़ाहिर है जो अच्छे टैक्स पेयर हैं, जिन्हें पता है कि टैक्स हमें देना है, तो वो तो टैक्स देने में उन्हें कोई वो हील हुज्जत का सामना नहीं होता। हाउएवर जिन्होंने टैक्स नहीं देना तो फिर वो एफबीआर के शिकंजे में तो आते हैं फिर वो, और फिर एफबीआर अपने तरीके से थ्रू ऑडिट और बाकी जो उनके पास अपने इंफॉर्मेशन लेने के जो सोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। नादरा से हम एफिलिएट हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हम एफिलिएट हैं, पाकिस्तान पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से। अभी कोई गाड़ी बंद लेते तो हमें फ़ौरन पता चलता है किसने गाड़ी ले ली है, कोई प्लाट खरीदता है, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करता है रियल स्टेट में, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ़ौरन थ्रू नेट आती है हमारे पास फ़ौरन। तो एफबीआर तो अपडेट है हर लिहाज से। अच्छा, कुछ लोग जैसे अपने बहुत सारे असासे छुपाते हैं, तो फिर उनको किस तरीके से आप लोग पता करते हैं उनका? और उस तरीके से यही इंटीग्रेशन है हमारे डिपार्टमेंट की इन इदारों से। नादरा से है
اور اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہے اور اپنا پنجاب لینڈ ریکارڈ کے ساتھ ہمارا ہے. تو جہیں کوئی بھی پراپرٹی کسی بھی نام سے خریدتا ہے، موسٹلی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نام سے نہیں خریدتے تو اپنے کسی اور فیملی ممبر کے نام سے خریدتے ہیں. تو ہمارے پاس جب نادرا کے ایکسیس ہے تو ہم جو فیملی جو ان کا ہوتا ہے FRC ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر تو ان کی پوری فیملی ہسٹری ہوتی ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا تھا، بیٹی تھی، یا بھانجا تھا، بھتیجا تھا، جو پتہ چل جاتا ہے. تو پھر وہ آٹومیٹک وہ جو پراپرٹی ہے وہ ٹریٹ انہی کی ہوتی ہے. ظاہر ہے ڈیپینڈنٹ تو وہی ہوتا ہے، جو بندہ کما رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بچے تو نہیں کما رہے ہوتے. تو یہ ایک ٹریکنگ سسٹم ہے ہمارے پاس ان کو ٹریس کرنے کا. اچھا، آپ مطلب ٹریس کر لیتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے جی، ان سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جو لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے ان کو پھر کیا جرمانہ ان کے اوپر ہوتا ہے، کیا عائد کیا جاتا ہے جرمانہ؟ پہلا تو یہ ہے کہ ٹیکس پے بھی وہی کرے گا جو ہمارے ٹیکس نیٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوتا اور بڑے بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا بڑے بڑے بزنس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تو ہم اپنے طریقے سے اس کو ٹیکس نیٹ میں بھی لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ آڈٹ کے تھرو، انفورسمنٹ کے تھرو ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. پھر وہ سارا نظام جرمانوں کا، ٹیکسز کا سارا نظام اس پہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ہمارے فورم ہیں، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر ٹیکس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگا تو ہمارے ہاں کمشنر اپیلز ہیں، اس کے بعد اپیلیٹ ٹریبونل ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، FTO ہیں. تو ادارے تو ہیں اس کو ریلیف دینے کے لیے. تاہم جب ہم اس کا کیس ریئلٹی پہ بنائیں گے تو وہ کیس ہمارا اسٹیبلش کر جاتا ہے اور پھر اسے ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے ہماری جو ٹیکس ریکوری ہے اس میں ہمارے اس آڈٹ کے تھرو یا ہماری انفورسمنٹ کے تھرو جو اربوں روپے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم نے دیے ہیں، FBR نے اسی آڈٹ انفورسمنٹ کے تھرو ہی دیے ہیں. جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے ہم نے ان سے ٹیکس لیا ہے. صحیح. تو مطلب کوئی جرمانہ اور کوئی اس طرح کا ان کو جرمانے تو ہو گئے، جرمانے ہوئے ہیں تو اس نے دیے ہیں. ڈبل اس پہ آپ جرمانہ تو کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی 1 کروڑ روپیہ اپنی آمدنی چھپاتا ہے تو ہمارے انکم ٹیکس کے قانون میں تو 1 کروڑ کا ہی جرمانہ اس کو کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ بات کی بات ہے کہ وہ مختلف فورم پہ وہ اس میں کچھ ریلیف لے لیتا ہے اور پھر وہ اپنی پرنسپل اماؤنٹ جمع کرا دیتا ہے اور کچھ جرمانوں کی مد میں بھی جمع کروا دیتا ہے. صحیح. اچھا، جس طرح عمر فٹنس کی بہت زیادہ مت کریں تو بڑی ضرورت ہے. ہم اپنے فٹنس کا بالکل خیال نہیں رکھتے، خواتین اسپیشلی. اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اب کیا بتائیں گے کہ کیا ایکسرسائز ہونی چاہیے، کیا آپ کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں؟ کچھ چیزیں تو مست ہیں جو آپ اگر مطلب گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، واک وغیرہ نہیں کر سکتے، جیسے میں نے کہا تھا کہ پش اپس کرتے رہیں گھر میں 50 100 پورے دن کا بنا لیں. ٹھیک ہے. ابھی بیڈ روم سے نکلے، لاؤنج میں گئے، 10 پش اپ کر لیے، پھر کام کر لیا، پھر 10 پش اپ، اس طرح کر کے پورے 24 گھنٹے میں آپ نے 100 پش اپس کر لینے. یہ ایک عادت بنا لیں. سیم پش اپس کے ساتھ اسکواٹس کر لیں. اس طرح کی بھی اگر آپ مینس کے روٹین ایڈ کرنا شروع کر دیں گے نا اپنے لائف سٹائل میں، آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اچھا، باقی جو ویٹ گین یا ویٹ لاس کا ایشو ہے وہ میجر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈائٹ پہ اور آپ کی ڈائٹنگ ہیبٹس پہ. آپ کھا کس طرح سے رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں اور کس روٹین پہ کھا رہے ہیں، اس کو آپ کو تھوڑا سا صرف مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کو بہت زیادہ مطلب آپ کو بھوکا نہیں رہنا. آپ کو میلز لینے ہیں منیمم 3 یا زیادہ ایون 5 میل لے کے بھی آپ وزن نیچے گرا سکتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ایک میل سے اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں آپ صرف ایک ٹائم کھانا کھائیں گے وزن گرے گا، نہیں گرے گا. کمزور ہو جائے گا، اچانک سے کمزور ہو جائے گا، اچانک سے نکاہت ہو جائے گی. لیکن اگر وہ روٹین کے ساتھ چلتے ہوئے وزن کم کرنا چاہے تو نہیں ہوگا. منیمم آپ کو پھر 5 میلز پہ آنا پڑے گا. 3 یا 5 کے درمیان اپنی میلز رکھیں اور بس میل کی کوانٹٹی کم رکھیں. آپ نارملی 1 روٹی کھاتے ہیں تو 1 میل میں آپ 1/4 روٹی کھا لیں، آدھی روٹی کھا لیں. اس طرح سے مینس کہ آپ کی جو کوانٹٹی ہے اس کو آپ نیچے لے کے آئیں. اس کو جتنا کھانا آپ نے پورے دن میں کھانا ہے اس کو زیادہ ٹائم میں ڈیوائڈ کر لیں. مطلب سپوز آپ نے 6 روٹیاں اگر دن میں کھانی ہے، 2 کر کے 3 ٹائم میں کھانے کی بجائے آپ 1 کر کے 6 ٹائم میں کھا لیں. صبح سے لے کے شام تک کی وہ روٹین ہو جائے گی. کم کھائیں گے، جلدی ڈائجسٹ ہوگا، جلدی وہ انرجی پروڈیوس کرے گا، آپ کو ضرورت بھی پڑے گی اور دوبارہ کھا کے وہ بھی جلدی ڈائجسٹ ہوگا. تو اس طرح ایک پراپر سائیکل چل پڑے گا. آپ کو بغیر کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کیے آپ کا وزن نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اچھا، یوگا کتنا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ یوگا آپ کو
اچھا ایکٹیو لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جتنے بھی انگریڈینٹس ان کو بول لیتے ہیں، جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، ہر چیز آپ کو کسی نہ کسی طرح سے نا ایج دے رہی ہوتی ہے. آپ یوگا کو لے لیں، آپ میڈیٹیشن کو لے لیں، آپ ورک آؤٹ کو لے لیں، آپ ڈائٹ کو لے لیں، آپ اس سے ہٹ کے اس کے بعد آپ آؤٹنگ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی اسکلز ہیں ان کو ایڈ اپ کر لیں. ہر چیز کہیں نہ کہیں آپ کے لیے افیکٹو ہو رہی ہے. یوگا آپ کو سب سے زیادہ فائدہ تب دیتا ہے جب آپ باہر نہ نکل پا رہے ہیں. تو آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤچ پہ بیٹھے ہوں، آپ بیڈ پہ ہیں، آپ ان آسنس کو کچھ دیر کے لیے کنٹینیو کر لیں، مینس کہ ہولڈ کر لیں، اور ایک عادت بنا لیں کہ آپ نے کچھ سرٹن آسنس ہیں وہ آپ نے مطلب ریپیٹیشن پہ بار بار کر لیں. تو تھوڑا سا سلو افیکٹ ہوگا بٹ فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ قصور سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں اپنا نا وزن بڑھانا چاہتا ہوں. وزن بڑھانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ایج ہے. اور ہائٹ. ایج اور آپ کی ہائٹ کیا ہے؟ میری ایج 90 ایئر ہے اور میرا ویٹ 50 ہے. جی اور کچھ پوچھنا چاہیں گے ہمارے؟ ویٹ 60 59 ہے. اچھا 59 59 ویٹ ہے 19 اور صحیح ہے. تو ٹارگٹ کیا ہے، کہاں تک بڑھانا ہے؟ کتنا ویٹ بڑھانا چاہ رہے ہو؟ کم از کم کوئی 40 kg بڑھ جائے. 90s میں آنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا سر ہائٹ کیا بتائیے؟ ہائٹ 59 بتائی تھی ہائٹ. اچھا 59 ہائٹ. ہاں اور 50 ان کا جو ہے میرے خیال میں ویٹ ٹھیک ہے. ہے. اور 19 ایج ہے. ہاں 19 ایج ہے. صحیح ہے. 59 کے حساب سے 59 کے حساب سے رہنا چاہیے سم وٹ اراؤنڈ 72 75 پہ. مینس کہ بلک ہی رہے گا. آرمس بلک کرے، چیسٹ بلک کرے، تھائز پہ ورک کرے، اس کے علاوہ زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میل سیم ایزی وے یہ ہے، 5 ٹائم کھانا کھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، روٹی چھوڑ دو، گوشت زیادہ کھاؤ خود بخود. اور اسپیسیفکلی جیسے پش اپس اور اسکواٹس، یہ 2 ایکسرسائز کرتے ہیں ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے. بہت شکریہ عمر، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. سر آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر. ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کے حوالے سے جو ہے ہم ایک لازمی ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر موجود ہوتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ طارق. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی رومانہ رحمت، جو کہ ناز خواں ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ رومانہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم بات کریں گے اعتدال اور میانہ روی پہ. آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے. اسلام کی روشنی میں جانیں گے کہ اعتدال کیا ہے، میانہ روی جو ہے ہم کس طرح اختیار کر سکتے ہیں. آج اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں نا کہ اعتدال ہے کیا. اعتدال اور میانہ روی. اعتدال اور میانہ روی کہتے ہیں کہ دو مختلف چیزوں میں، یعنی کہ ایک دو ایسے لوگ ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں دو اپوزٹ ان کا بیان ہے یا ان کے اپوزٹ رائے ہے، تو اس کے درمیان میں جو اعتدال یعنی درمیانی راستہ جو ہے اس کو اعتدال اور میانہ روی کہتے ہیں. صحیح. اچھا اسلام کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ کس طرح ہم اعتدال اور میانہ روی سے کام لیں. اسلام تو ہے ہی دین ایسا جو کہ میانہ روی اور اعتدال کا ہی حکم دیتا ہے. اور اسلام کو آپ خود دیکھیں تو اسلام نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو ہر چیز میں شدت تھی اس کو کم کیا. اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں تو وہ بھی بہت زیادہ شدت پسند تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی کتابوں کو بدلا، انبیاء کو قتل کیا، اور وہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے اس میں بالکل کمی کر دی. دوسری طرف جب آپ عیسائیت کو لے لیں تو عیسائیت نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور ان کو رب کا درجہ دے دیا. تو دونوں جو ہیں وہ ایکسٹریمز پہ چلے گئے. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے میانہ روی کا درجہ دیا. اس نے انبیاء کو، اس نے اولیاء کو، اس نے صحابہ اکرام کو ایک وہ درجہ دیا جو ان کا ہے، اور الوہیت اور ربوبیت جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا. اور اسی طرح جب یہ دین شروع ہوا تو آپ دیکھو کہ شدت پسندی کو سب سے پہلے ختم کیا گیا، اور شدت پسندی کے خاتمے کو
ही एतदाल पसंदी कहते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं इस टाइम हमारे माशरे में जो इस टाइम हालात हैं, सिचुएशन इस टाइम बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इसमें हम अपना रवैया कैसे बेहतर कर सकते हैं, एतदाल कैसे कायम कर सकते हैं, मियाना रवि कैसे इख्तियार कर सकते हैं? हम लोगों में जो शिद्दत पसंदी और इतनी ज़्यादा एग्रेशन आ गया है, इतना ज़्यादा हम हाइपर हो जाते हैं अगले की बात फ़ौरन से सुन के, वो इसी वजह से क्योंकि हम अपनी तालीमात से और इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। अगर हम फ़ौरन से अगले बंदे पे उसने कुछ किया और हमने कहा ये तो है ही काफिर, हालांकि इस्लाम ने इस तकफीर को बहुत ज़्यादा मना किया है। इस्लाम ने कहा है कि किसी का मुसलमान होना, किसी का काफिर होना, इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। आप चाहे जितने बड़ी आलिम हैं, जितने मर्जी बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन आप इस चीज का किसी को नहीं कह सकते, जज नहीं कर सकते। हाँ जी। और आप, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जरा किसी ने हमारे अकीदे के खिलाफ बात की तो हम फौरन से उसको कह देते हैं ये तो ऐसा है। तो इस्लाम ने इस चीज से रोका है हमें। और अगर हम अपने इस्लाम को सही से समझें और अपने इस्लाम के ऊपर सही से अमल करें, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो हमें ये पता चलेगा कि हम जो कुछ अपनी ज़िंदगी में शिद्दत पसंदी कर रहे हैं उस सबसे अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने एक वाज़िया मिसाल है इत्तेदाल और मियाना रवी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोगों ने कूड़ा फेंका। आप खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने आके, कुफारे मक्का ने उनके ऊपर ओजरी उनके ऊपर फेंकी, लेकिन क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की तीमारदारी के लिए चले गए कि इसने कूड़ा नहीं फेंका। तो इस्लाम जो है वो फैला ही मियाना रवी और इत्तेदाल की वजह से है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कोट करूंगी कि एक औरत बहुत दूर से सफर करके आई और वो मक्का से बाहर बैठी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप मक्का के अंदर क्यों नहीं तशरीफ लेके जा रही? तो उन्होंने कहा कि मक्का में एक ऐसा जादूगर आया है कि जो भी उससे बात करता है वो उसकी बातों में आ जाता है, तो मैं तो उससे बचने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो उसको क्या पता कि मेरा सामना जिससे हुआ है ये वही है। तो आपके इखलाक और आपके इत्तेदाल और आपका जो ठहराव और मियाना रवी थी, उससे मुतासिर होकर वो औरत मुसलमान होगी। और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फैलाने का कुल्लिया और तरीक़ाकार ही ये बताया है कि आप बात करें दूसरों से तमीज से और खुशखुल्की के साथ। आप अपनी हद को मत लांगे, जो अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर की हैं उनसे आप बाहर मत निकलें। और जब हम इन लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं तभी बुराई पैदा होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें, आप ये देखें कि कुफारे मक्का जो हैं वो सहाबा इकराम का मजाक उड़ाते थे कि आपके नबी तो आपको बाथरूम जाने का तरीका भी बताते हैं जी। तो क्या हमें हर जिंदगी के हर तरीके को अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया। बिल्कुल ऐसे हमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बेहतरीन तरीके से उसको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इन तरीकों को छोड़ देते हैं, इन तरीकों को अपने मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बुराई पैदा होती है। और हमारा जो मिजाज इस टाइम इतना खराब है, मैं तो यही कहूंगी कि उसकी मेन रीजन ये है कि हम इस्लाम से दूर हैं। अच्छा, फिर इस्लाम से दूरी ये भी है कि आजकल ना लोगों ने ये भी काम शुरू कर दिया, हम सब ने मिलकर, हमने अपने अपने मिजाज के मुताबिक और अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो चीज़ों को चुन लिया है और उसी के मुताबिक इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। जो एक्चुअल चीज़ें हैं हम उनसे बहुत दूर हैं और शायद हम सीखने की और जानने की कोशिश भी नहीं करते। बिल्कुल। अब वो आजकल ये है ना कि हम कहते हैं कि इस्लाम हमारे मुताबिक हो जाए, हम इस्लाम के मुताबिक क्यों हो। तो इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उतार दिया है और हमें उसको फॉलो करना है। आप देखें कि आप इस रास्ते पे चलो तो आपको सवाए सुकून के, इत्तेदाल पसंदी और मियाना रवी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये देखो कि आप किसी मजहबी स्कॉलर से मिलते हो, आप उससे जैसे आप मर्जी सवाल करो, उसके चेहरे पे शिकन नहीं आएगी, वो आपको प्यार मोहब्बत से ही जवाब देगा। चाहे आप उसके अकीदे के खिलाफ बात करो, आप उसके गेटअप के खिलाफ बात करो, वो आपको आगे से बदतमीजी से जवाब नहीं देगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं इस तरह की नहीं थी। माशाल्लाह मैंने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर मैं इस तरफ आई तो मैंने देखा है कि हमारे मुकाबले में, हम जो दुनियादार लोग हैं उनके मुकाबले में हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो उसातिज़ा हैं, उनमें बहुत ज्यादा ठहराव है, बहुत ज्यादा मियाना रवी है। हम गलतियां कर जाते हैं लेकिन उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस
دین کو نہ صرف سمجھا ہے بلکہ اس کو وہ اپنی زندگی میں بھی لے کر آئے ہیں. بالکل. اچھا بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے جسٹ سیکھنا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا بھی ہے. بالکل ڈھالنا ہے, آپ ڈھالیں گے اتنا ہی آپ نکھریں گے. بالکل بالکل. اور اس کے بغیر تو اسلام کو سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی کتاب رٹ لی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی مجھے بہت آتا ہے. اگر وہ آپ کی شخصیت, آپ کے اٹھنے بیٹھنے, آپ کے گفتگو کے انداز, آپ کے لباس, آپ کے چلنے پھرنے سے اگر اسلام ظاہر نہیں ہو رہا تو پھر اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیے مزید بھی ہم اس پہ بات کریں گے لازمی. رومانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. رومانہ, ایک تو آپ نعت خواں ہیں, کتنے عرصے سے ماشاءاللہ نعت خوانی کر رہی ہیں؟ میں بچپن سے ہی نعت خوانی کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ, شوق تھا آپ کو؟ جی, بیچ میں بریک آئی اور پھر اس کے بعد آپ 15 سال سے لگاتار سٹارٹ کیے ہوئے قرآن خوانی, وہ محفل وغیرہ, محفلیں بھی اٹینڈ کرتی ہیں, وہاں پڑھتی بھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں آپ؟ اس کے علاوہ مدرسہ ایک بنایا ہوا ہے فی سبیل اللہ, اس میں بچیاں پڑھتی ہیں. وہ بھی 18 سال ہو گیا اس مدرسے کو, اکیڈمی بنائی ہوئی ہے. وہ اس ٹائم یہ سوچ کے جس ایریا میں بنائی ہوئی ہے اس ایریا میں نا بچیوں کو بہت مشکل ہوتی تھی, اور جیسے پہلے عورتیں پڑھی ہوئی تھی قرآن پاک, وہ صحیح تلفظ سے نہیں پڑھی ہوئی تھی. تو میری یہ سوچ تھی کہ جیسے ہم مائیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں, اچھا پڑھیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ پھر بچیاں قرآن پاک کی بھی اچھی تعلیم حاصل کریں, تلفظ سے پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں. تو پھر مجھے 18 سال ہو گئے, میں نے وہ اکیڈمی بنائی ہوئی بچیوں کے لیے. ماشاءاللہ, وہ فی سبیل اللہ. جی فی سبیل اللہ بنائی ہے. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ایک قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں, اور یہ بڑا ضروری بھی ہے اس ٹائم کہ بچیوں کو, اسپیشلی جو لوگ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ جس طرح ادائیگی ہوتی ہے وہ چیز نہیں سکھائی جاتی. اور بچیاں مسجد میں بھی نہیں جا سکتی, وہ بھی پھر اس لیے یہ سوچ کے تو کافی ماشاءاللہ سے اچھا سے چل رہا ہے, لیکن فی سبیل اللہ ماشاءاللہ ایک نیکی کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مزید ہمت دے. آمین. اچھا, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اعتدال اور میانہ روی پر, ایک تو ہم نے جب بات کی کہ ہمارے رویے جو ہے نا وہ بڑے تلخ ہوتے جا رہے ہیں, چیزیں ہمارے ہاں عدم برداشت کی کمی. آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح ہم ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمیں ایک تو ہمیں اپنے دین کو قریب سے سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دین ہمارا ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے, اور دین بہت زیادہ آسان ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے اور اس میں آسانی سے داخل ہو جاؤ. اور ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے اور جس نے اس میں غلب کیا, غلب مطلب جس نے اس میں اضافہ کیا تو دین اس پر غالب آ گیا. اور غالب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مغلوب ہو گیا, اس نے پہلے اپنی مرضی. میں اس حدیث پاک کو آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے لیے بہت زیادہ یہ کہہ لیا کہ میں بہت زیادہ نماز پڑھوں گا, بہت زیادہ روزے رکھوں گا, یا کوئی بھی اس نے عبادت اپنے لیے مخصوص کر لی کہ میں بہت زیادہ کروں گا. اس نے یہ دین میں غلب کیا اور اس کے بعد وہی کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا, کیونکہ ہر انسان پوری زندگی روزے نہیں رکھ سکتا, دن رات رکوع اور قیام نہیں کر سکتا. تو وہ پھر کیا ہوگا, دین اس پر غالب آ گیا اور وہ مغلوب ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اجر دینے سے تھکتے نہیں ہیں, لیکن ہم عبادت کر کر کے تھک جاتے ہیں. بالکل. تو ہم پہلے تو اپنے اس مذہب, اس اسلام جو ہمارے لیے پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک پیمانہ ہے اور ایک پورا صراط مستقیم ہے, اس کو مکمل طریقے سے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہی ہی ہمارے, اور آپ یہ دیکھو کہ جب آپ کسی بھی وجہ سے ڈپریشن میں ہو, آپ کسی بھی وجہ سے ہائپر ہو, یا کسی بھی وجہ سے آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, تو جب آپ قرآن میں اپنا دل لگاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ وہ ساری چیزیں آپ کے اندر سے, جیسے جسم سے غلیظ مادے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے. آپ خود ہی یعنی کہ جب سوچتے ہو کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسے کیا یا اس نے میرے ساتھ برا کیا, تو وہ آپ کو وہ قرآنی آیات اور وہ احادیث آپ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا اور انہوں نے اس پہ کیا ری ایکشن دیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے ساتھ لوگوں نے کس طرح کے سلوک کیے اور انہوں نے اس کو کیسے ٹیکل کیا. تو وہ سارا جو ہے وہ ہمیں اسلام سے اس چیز کو مینیج کرنا آ جاتا ہے. اور آپ دیکھو کہ
آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق اسپیشل نیڈس کے ساتھ بھی ہے، تو آپ دیکھو کہ ہمارے پاس جو بچے جب ان کے ٹینٹرمز آ جاتے ہیں اور جب وہ بالکل ہائپر ہو جاتے ہیں تو قرآن ان کو سکون کا ذریعہ دیتا ہے. ہم ان کو سورہ رحمان سناتے ہیں یا ہم ان کو کچھ بھی کرتے ہیں تو قرآن میں ایک تاثیر ہے، روحانیت ہے جو کہ انسان کے ڈپریشن کو، اس کے اندر کی جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں خاص طور پہ ان کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے. بے شک. اور یہ جو اعتدال نہ ہونا، میانہ روی نہ ہونا، ان سب کا تعلق بھی ہمارے دماغ کے ساتھ ہے. اور جب دماغ کی روز صفائی ہوتی رہے گی تو خود بخود ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں تو آپ دیکھو کہ معاشرے میں بہت زیادہ اعتدال اور میانہ روی پیدا ہو جائے گی. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ایسی بڑی وجہ ہے اعتدال کا نہ ہونا، میانہ روی کا نہ ہونا؟ اسلام سے دوری؟ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں ہم بہت زیادہ. ہمارے اندر اگلے کی بات کو برداشت کرنا نہیں آتا. وہ برداشت ختم ہو گئی ہے جو پہلے لوگوں میں ہوتی تھی. اچھا، اب تو خیر یہ بھی ہو جاتا نا کہ ہم میں صبر بھی تو نہیں ہے نا. وہ ٹیمپر صبر اسی طرح کے نا، وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے کی ہے تو اب یہ کر کے جائے گا کہاں پہ. ہم نے جب تک اس کا جواب نہیں دیا، ہم اگر وہ چلا بھی گیا ہے بات کرنے کا تو ہم اسی میں اٹکے رہتے ہیں کہ اب یہ جب دوبارہ ملے گا تو ہم اس والی بات کا پہلے جواب دیں گے. ہاں بالکل. ایک اچھا ریونج والا بھی چکر ہے نا کہ ہم لوگوں نے بدلہ لینا لازمی اب ہو جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے تو پھر اعتدال ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھو کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ دیکھو کہ ہم ایمان لائے، اب آپ یہ دیکھو کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے منع کی ہیں جو ہم کرتے ہیں. بالکل. لیکن کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے زمانے میں کسی کو اس بیس پہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا گیا ہو کہ یہ بہت زیادہ گناہ گار ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ اگر وہ گناہ گار ہے لیکن وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے، لیکن اپنے اس ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کے کامل ہونے کو ہم نے اس کے دل کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن ہم نے اس کو کافر نہیں کہا کیونکہ معتدل اور اعتدال پسندی ہی ہمارا مذہب ہے. اچھا، جس طرح ہم ایمان کامل کی اپنے بڑی پیاری بات کی، آج کل تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے. اب انسان بڑا کنفیوز رہتا ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر. اس میں میں آپ کو چھوٹی سی بات کہوں گی کہ اگر یہ ایمان کامل ہونا، ہم نے بہت سارے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گواہی لی کہ اوپر کو ایک لونڈی، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کا دور تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گواہی لی کہ آسمان پہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، یہ مسلمان ہو گئی ہے. تو کیا ہم کامل ایمان عمل کے ساتھ ہے؟ ایمان تو سب کے پاس ہے، دل سے تو ہم سب اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ کامل ایمان کے لیے ہے. بالکل. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میانہ روی اور اعتدال پر آج ہم بات کر رہے ہیں. شمائلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا شمائلہ، جس طرح ہم ابھی ایک بات کر رہے ہیں، لوگ دلوں کو صاف بھی نہیں کرتے نا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو لوگ دلوں میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی برائیوں کو بہت ساری جنم دیتی ہیں، جس میں آپ کا حسد بھی آ جاتا ہے. بہت ساری اور بھی ہیں جس میں آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ یہ دیکھو کہ اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو دل میں بات رکھنے کو ہم کہتے ہیں کہ کینہ، بغض رکھنا. اور آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا کتنا اجر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ مختلف قوم، آپ بنی اسرائیل کی مثال لو کہ انہوں نے کتنی غلطیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. اور ہم روز کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی بھوکے نہیں سوتے. ہمیشہ آپ دیکھو غریب سے غریب بندہ بھی جو ہے وہ کھا کے سوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے مالک، جس نے ہمیں، جو ہمارا رب ہے، اس کی
رحمت اپنے اوپر دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں محسوس ہوں گی کہ اگر اس نے ہمیں کچھ برا کہہ دیا یا اس نے ہمارے بارے میں کسی سے کوئی بات کہہ دی تو اگر ہم سچے مسلمان ہیں اور اسلامی تعلیمات کے اوپر ہمارا پکا ایمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل صاف کریں. لیکن ایز عورت ہم کہیں گے نا کہ عورتوں کے دل میں بات زیادہ رہ جاتی ہے اور اس کو بھلانا بھی مشکل ہے. عورتوں میں تو اسپیشلی پھر لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں, دل آپ صاف کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے معاف کیا ہے لیکن میرے دل سے یہ بات نہیں نکلتی یا میں اس چیز کو بھول نہیں پا رہا, تو آپ میرے دل سے اس بات کو نکال دیں اور میرا دل جو ہے اس کو صاف کر دیں. کیونکہ دعا جو ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو, وہ جس راہ پہ چلتا ہے وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان بنا دیتے ہیں. اگر ہم اپنے رب کے سامنے دعا کریں گے کہ آپ ہمارا دل صاف کر دیں, ہم دل صاف کرنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی چاہ کو کبھی ختم نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کریں گے. اور انسان کو پازیٹیو چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ چلیں اگر یہ ایک نیگیٹو بات اس نے کہہ دی ہے تو اس نے بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی تو میرے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو بھی تو وہ کر رہا ہے. تو ان پازیٹیو چیزوں کو سوچ کر وہ اپنے آپ کو, وہ جو ایک غلط بات ہو گئی ہے اس کو بھلانے کی کوشش کر. لیکن ایک انسانی فطری عمل ہے نا یہ, بالکل ٹائم لگتا ہے. اچھا ٹائم لگتا ہے. پھر سیکنڈلی نا لوگ جو ہے چیزوں کو بھلا بھی نہیں پاتے نا. پھر آپ اگر ان کے ساتھ پازیٹیو کر بھی رہے ہوں گے تو وہ آپ کی پازیٹیوٹی نہیں دیکھیں گے, وہ آپ کی ایک ہی چیز کو جو آپ کے ساتھ اگر وہ بائی مسٹیک بھی ہو گئی یا جان بوجھ کے بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں تو اس پہ وہ اسی چیز کو ہی بیٹھ جاتے ہیں. ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ باقی جو آپ اگر وہ انسان اس کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے تو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے راستے پہ چلتے رہنا چاہیے, ثابت قدم رہنا چاہیے. شاید اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں بھی یہ بات ڈال دیں کہ یہ اگر ثابت قدم ہے اور مسلسل اچھائی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو بدلو. کیونکہ ہم کسی کے دل کو بدل نہیں سکتے. ہم یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اس کی سائیکو تھراپی کر سکتے ہیں, اس کو قرآنی آیات کوٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے لوگوں نے معاف کر دیا. حضرت حمزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا, لیکن فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو ہندا کو بھی معاف کر دیا, جو کہ اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے نہیں معافی ملے گی. تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے گناہ گار لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. تو اگر تو ہم ان کو اپنا صحیح میں رہنما مانتے ہیں, ان کو ہم اپنا صحیح میں راستہ دکھانے والا مانتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی ان کی تعلیمات پہ کچھ نہ کچھ تو عمل کرنا چاہیے. کوشش ہم کہتے ہیں کہ عمل نہیں ہم سے ہو رہا تو دل میں ہم اس چیز کو سوچیں اور اس پہ کوشش کریں عمل کرنے کی, اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور رحمان ہے, وہ انشاءاللہ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہمارا آسان کر دیتی ہے. اچھا بھی کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, آپ کی جیسی نیت ہوگی آپ کو ویسے ہی اس کا صلہ بھی ملے گا. لوگوں کی وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, کچھ چیزیں جو ہے وقت پہ انسان چھوڑ دیتا ہے, حالانکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان. بالکل کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. جس دن ہم کوشش کرنا اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں, اور آپ یہ سمجھو کہ آپ نے اس ذات پہ وہ اعتماد کھو دیا ہے جو آپ اس پہ کر رہے تھے. اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی ہے, آپ کی زندگی صحیح سے نہیں چل رہی اور آپ روز دعا کرتے ہو تو وہ رب رحیم وہ بھی تو سن رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, لیکن امید رکھنی چاہیے, اور وہ امید کا آپ کا دیا جلتا رہتا ہے. لیکن جس دن آپ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس رب پہ وہ بھروسہ, وہ جو آپ اس پہ اعتماد کرتے تھے وہ آپ نے کھونا شروع کر دیا. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کو کھوئیں نہیں. زندگی جو ہے وہ جب تک چل رہی ہے آپ اللہ تعالیٰ کا جو روشنی ہے اور وہ جو ہمارا امید کا دیا ہے اس کو بجھنے مت دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا رومانہ یہ بتائیں قرت کے ساتھ آپ پڑھا رہی ہیں بچوں کو یا جیسے نارمل قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہیں؟ نہیں, قرت کے ساتھ پڑھا رہی ہوں. اصل مقصد یہی ہے نا کہ بچہ اچھی قرت میں پڑھے اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے. تو بچیاں پھر دل لگا کے پڑھتی ہیں؟ جی بہت زیادہ. بچیوں کو پڑھا رہی ہیں صرف؟ جسٹ بچیوں کو پڑھا رہی ہیں. میرا مقصد یہی ہے کہ بچیاں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں, ماں باپ بھی زیادہ فوکس بچوں پہ ہی کرتے ہیں,
لیکن بیٹیوں پہ بھی کرنا چاہیے اور بیٹوں پہ بھی کرنا چاہیے. اور اکیلی بیٹی گھر نہیں بنا سکتی, بیٹے کی اچھی تربیت ہوگی تو مل کے گھر بنتا ہے, ورنہ اکیلی عورت گھر نہیں بنا سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ کال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, جس طرح ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں میانہ روی کے بارے میں, اعتدال کی کس طرح ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں, جو لوگ میانہ روی اختیار نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے غلب اختیار کیا وہ ہلاک ہو گیا. غلب کا مطلب ہے کہ زیادتی کی ہر چیز میں. آپ اس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام میں زیادتی یا اسلام میں آپ عبادات میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہو کہ آپ نے بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دیا, تو وہ اس بندے کے لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. جیسے کہ عیسائیت میں رہبانیت تھی, لوگ جو ہیں وہ گھر بار بیوی بچوں ماں باپ سب کو چھوڑ کے کسی ویرانے میں چلے گئے اور وہاں بیٹھ گئے اور صرف عبادت کرنی شروع کر دی. اسلام نے آگے اس چیز کو ختم کر دیا. اسلام نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں, لیکن اس میں سے اپنا دنیا کا حصہ بھی رکھیں. تو دنیا کا حصہ مطلب کہ آپ نے اپنا گھر بار بیوی بچے بھی پالنے ہیں, ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھو آپ اسلام کو پڑھو تو وہ پورا کا پورا اعتدال اور میانہ روی ہی ہے. آپ دیکھیں گے 3 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے ہیں, تو ان کی جو ازواج مطہرات میں سے جو تھیں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبوب ہیں. ہم ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا, دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے نماز پڑھوں گا دن بھی رات بھی, اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری زندگی گزار دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انہوں نے ایسے کہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. آپ یہ دیکھو کہ عبادات میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا درس دے رہا ہے اسلام, کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار جو ہے وہ میں ہوں. لیکن میں کیا کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں, میں سو بھی جاتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں. مطلب کہ آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دنوں میں روزے رکھتے تھے اور کبھی نہیں بھی رکھتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, یعنی کہ نکاح بھی کرتا ہوں. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے شمائلہ بات کریں گے کہ اس ٹائم جو ہم اعتدال اور میانہ روی پہ بات کر رہے تھے, ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ میسیج میرا یہی ہوگا کہ اپنی زندگی میں قرآن اور سنت کو لے کے آئیں, اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق جب ہم گزاریں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو اعتدال اور میانہ روی خود بخود ہماری زندگی میں آ جائے گا. اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقوں پر عمل پیرا کرنے والا بنائے, اور صرف یہ چیزیں صرف باتوں تک محدود نہ ہوں, بلکہ ہم جو مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات کرنے کے انداز ہمیں دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ اس آخری نبی کی امت ہے جو کہ قیامت تک کے لیے جس کو کہا گیا کہ یہ بہترین امت ہے. اور اس لیے بہترین امت کہا گیا کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم حق بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو. تو حق بات ہمیشہ کرتے رہیں اور بری بات سے دوسروں کو منع کرتے رہیں, لیکن اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کریں, بہت زیادہ ایکسٹریم پہ مت جائیں, کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ آہستہ آہستہ
دل میں پیوست ہوتا ہے، اور جو چیز آہستہ آہستہ بیج میں سے پودا نکلتا ہے تو اس کو تناور درخت بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو یہ اسلام کا پودا ہم آج اپنے بچوں کے دلوں میں لگائیں گے تو وہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ان میں وہ مسلمان نظر آئے گا جو کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری امت ویسی ہو. بہت شکریہ آپ کا شمائلہ، اور اس کے ساتھ رومانہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے جاتے ہوئے جو ہے آپ سے کوئی حج والا آپ کا ایک کلام ہے، وہ لازمی اس کے 2-4 بول جو ہے وہ آپ سے سنیں گے. یاد ہے نا آپ کو؟ حج. ہاں ابھی کیونکہ ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام ہونے والا ہے اس کا، تو جاتے ہوئے آپ سے لازمی وہ اس کے 2-4 بول سنیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.